अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। खलीलुर रहमान कमर मरूफ ड्रामा राइटर, इनको अगवा करने के बाद लूट लिया गया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कई दिन की मुसलसल काविश के बाद इस गिरोह ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया और उनसे नकदी, मोबाइल और दीगर सामान लूटने के बाद फरार हो गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह कितने रुकनी गैंग है, कब से ये वारदातें कर रहा है, कितनी मारूफ शख्सियात को लूट चुका है, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम जुर्म कहानी में, हमारे साथ रहिएगा। मरूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को अगवा के बाद लूट लिया गया और तमाम तर मुल्ज़मान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 मुल्ज़मान मफरूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान केशवर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं और कब से ये गैंग ऑपरेट कर रहा है, कितने लोगों को इस तरह अगवा के बाद लूट चुका है। इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने चंद घंटों में 12 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं। इनमें कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हज़रात हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 ख़वातीन हैं, 10 मर्द हैं, 2 अभी और गिरफ़्तार होने वाले हैं। 12 अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं। मोस्ट ऑफ़ देम आर फ्राम ननकाना, और ननकाना में एक गांव है, वहाँ पे रहायशी है और लाहौर के भी हैं। ये जो खातून है ये बैरियर टाउन अपार्टमेंट की रहायशी थी। जो मेन जो लिंच पिन थी इस गैंग में, वो बैरियर टाउन की रहायशी। गैंग को ऑपरेट करने वाली खातून थी या हसन नामी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ वो था? हसन शाह, चूँकि इनको मेन आगे जितने भी अफराद हैं जो मुसल्ला हैं और जो ये काम करते हैं उनको हसन शाह ही लीड करता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा लीडर है ममनून, उसको हमने गिरफ़्तार किया हुआ है। तो सर, मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं? ये गैंग कब एक गैंग की शक्ल इख्तियार करता है और फिर जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, ड्रामा राइटर हैं, उनको फिर अगवा करने के वाक़यात में मुलविस पाए गए? ये हर क्राइम जो है आपको पता है पहले छोटे छोटे क्राइम से स्टार्ट होता है। ये पहले वहाँ पे इलाका में एरियल फायरिंग या कब्ज़े के मामलात, ज़मीन पे कब्ज़े ज़बरदस्ती, इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थे। आइस भी करते हैं, मुनशियात भी इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी भी करते हैं, और ये सारे काम जब कर रहे थे तो उस दौरान में इन्होंने इसको इस एस्पेक्ट को भी शुरू कर दिया कि ये जो क्राइम है जिसमें ट्रैप करके किडनैपिंग करना। 2 विक्टिम मज़ीद हमारे खलीलुर रहमान साहब के अलावा मज़ीद सामने आ चुके हैं। हम उनको भी कन्विंस कर रहे हैं। इनकी दोस्ती कैसे होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, उस हवाले से क्या बेसिकली इस केस में तो इन्होंने खातून को इस्तेमाल किया, और ख़ातून जो है वो एक फ़ैन बन के उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ पुरानी, और उस दौरान में इसने बातचीत उनसे करनी शुरू की। पहले इनकी मैनेजर के साथ रब्ता करती थी और उसके बाद फिर खलीलुर रहमान कमर से डायरेक्टली इसका रब्ता होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर इसने कहा कि जी मैं चूँकि ख़ुद भी जो है वो हम एक कंपनी बना चुके हैं और हमारा बैरियर टाउन में ऑफिस भी है, अपार्टमेंट भी है, उसमें हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखवाना है और फिर हम एक प्रोडक्शन करेंगे। उस सिलसिले में ये इनको उन्होंने बुलाया था इस तरह से। सर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि एक ऐसा गैंग जो पहले हम समझते थे कि इलाका गैर में होते हैं, कच्चे के इलाके में और दूर दराज के इलाकों में हनी ट्रैप के ज़रिए मर्द हजरात को ट्रैप किया जाता था, उनसे पैसा लूट लिया जाता था और पैसे ना देने की सूरत में कत्ल भी कर दिया जाता था, उनकी लाश फिर मिलती थी। तो ऐसे हाल में फिर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। अगर आप रेड करने जाते हैं तो हमें ये भी मालूम हुआ है कि उन्होंने राइफल से गोलियां चलाने की कोशिश की थी, तो उसको किस तरह टैकल किया आपकी टीम ने? फिर किस तरह उन तमाम तर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए? बेसिकली जो आगाज़ था वो चूँकि एक ही राब्ता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जिसे हमने आगाज़ किया, वो आगाज़ था उस लड़की का ढूंढना कि वो कौन थी, क्योंकि इसके फ़ोन में उन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। खलीलुर रहमान साहब के फ़ोन से तमाम डाटा इरेज कर चुके थे। हमने उसको रिकवर करने की कोशिश की और उसके बाद फिर हमने जो इस खातून को जब आइडेंटिफाई कर लिया एक फ़ोन नंबर के थ्रू और फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, उसके बाद फिर हमने इनको ट्रैक करना शुरू किया और पहले इस आमना अरूज को गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर इसकी जो तफ्तीश के बाद इंटेरोगेशन में हमारे बाकी मुल्ज़मान सामने आए और इसके फ़ोन में भी डाटा काफ़ी ज़्यादा था उन मुल्ज़मान का।
اس پہ ہم نے کام کر کے پھر باقی ملزمان کو گرفتار کیا. یہ بڑے خطرناک ملزمان تھے. ان کے پاس آپ کے سامنے ریکوریز موجود ہیں. اس میں 3 SMGs ہیں, پسٹلز ہیں, ایکس ہے, کلہاڑا ہے, کدال ہیں, اس طرح کی, اور وائرلیس سیٹس ہیں پولیس کے جو استعمال میں پرانے استعمال میں ہوتے تھے. LTE سیٹس کی بات نہیں کر رہا, اولڈ والے جو وائرلیس سیٹس تھے وہ ان کے پاس سے برآمد ہوئے. تو یہ ایک اس طرح سے آپریٹ کرتے تھے. اور گاڑیاں بھی جو ہے وہ ان کی ابھی ہم فورینزک کروا رہے ہیں, اس سے پتہ لگے گا کہ چوری کی گاڑیاں ہیں یا ان کی اپنی گاڑیاں ہیں. ان کی بھی فورینزک PFS سے رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ایک پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے کام کر رہے تھے جس میں کافی زیادہ افراد شامل تھے. اور علاقے میں ان کی جو ریپوٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ یہ قبضہ مافیا ہے اور زیادہ تر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور غلگ پاڑا اور نشہ اور اس طرح کی چیزوں میں. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کا رابطہ تھا آمنہ عروج کے ساتھ. آمنہ عروج کیا ریئل نیم ہے اور وہ اپنے صحیح نام کے ساتھ اس کے ساتھ رابطے میں تھی؟ اس نے اپنا نام ماہم بھی بتایا تھا ایک دفعہ, لیکن اس کا نام اصل آمنہ عروج ہے. آمنہ عروج ہے. تو آمنہ عروج گجرانوالے کی رہائشی بتائی جا رہی ہے. جی, اس کا چونکہ پیرنٹ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہے. تو سر ان کی ایج کیا ہے آمنہ عروج کی؟ آمنہ عروج کی 23 سال. صرف 23 سال کی ایج میں وہ اتنا بڑا گرو, اتنا بڑا نیٹ ورک لے کر چل رہی ہیں اور مشہور معروف اداکاراؤں اور ڈرامہ رائٹرز اور بزنس مین کو یہ ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے اپنا, پروبیبلی اس میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز بھی کیا. بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر رکھا ہے. تو شمائل نامی بی بی وہ اس کے ساتھ کیا رابطے میں؟ وہ بھی اس گینگ کا حصہ ہے. وہ بھی رشتہ کیا ہے ان دونوں کا؟ دوست ہیں بس. دونوں سیم یونیورسٹی میں یا ایج ڈفرینس؟ نہیں, دونوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکن سیم ایج بریکٹ ہے. تو سر انہوں نے اسپائی کیمپ سے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کی ویڈیو بھی بنائی ہے. کیا وہ ویڈیو آپ نے برآمد کی؟ دوران تفتیش انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اسپائی کیمپ سے ویڈیو بنائی؟ نہیں, ایسی کوئی ویڈیو نہیں. تو سر آمنہ عروج نے اب تک کی آپ کو جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ رضامندی کے ساتھ ہو رہا تھا یا نہیں؟ وہ تو اپنے خود ڈرائیو کر کے وہاں پہ گئے نا, ظاہر ہے وہ ملاقات تھی, یہ میٹنگ تھی, اس کو جیسے بھی کہیں. یہ وہاں پہ پہنچتے, جو CCTV کیمراز ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے یہ ان کو وہاں بیسیکلی کر لیا تھا. آمنہ عروج نے اپنے فلیٹ پہ بلایا اور پھر وہاں پہ ملزمان موجود تھے. اور تو سر نہ گھر چھپا ہے, نہ فلیٹ چھپا ہے, نہ لوگ چھپے ہیں, ان سب کو آپ نے CCTV فوٹیج کی مدد سے پھر جب بریک کیا ہے تو یہ ایک بڑی شاندار کارروائی ہے. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر سے بھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی ایک بڑی کارروائی اور اتنے کم وقت میں تمام تر ملزمان کو پکڑ لینا یہ آپ کو ایک آپ کا کریڈٹ بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ بہت تیزی سے حرکت میں بھی آتا ہے. ہنی ٹریپ اگر اس ورڈز کو لے کر چلا جائے تو یہ کیوں ہم ہنی ٹریپ کے ذریعے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں بڑی اویئرنیس دی گئی ہے. لیکن ہماری جو پبلک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس طرح کی یعنی جب کوئی کال کرتے ہیں, ہم ایون اناؤنسمنٹس بھی کرا چکے ہیں, کسی خاتون کی کال آئے یا کسی جگہ پہ بلایا جائے تو آپ نہ جائیں, اور جب تک آپ کو تصدیق نہیں ہوتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کون ہے, وہ کہاں رہتی ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا ایک بڑا وائڈلی اویلیبل میڈیا ہے اور اس میں یہ رابطہ کر لیتے ہیں آسانی سے, اور اس کے تھرو فرینڈشپ بھی کر لیتی ہیں خواتین. اور یا ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی آفر اس طرح کی کر دیں, جس طرح کی کوئی سستی گاڑی ہے, کوئی ٹریکٹر ہے, کوئی اس طرح کا ٹریپ بھی ہوتا ہے. ہنی ٹریپ میں خواتین یوز ہوتی ہیں. یہ کرائم میں پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہیں. خواتین اس طرح سے کال کر کے اپنے وکٹم کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے. اس میں مرڈر میں بھی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں, کڈنیپنگ کے نارملی اس طرح کے کیسز انویریبلی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے کیسز بھی ہیں چھوٹے کرائم جس میں یہ ہنی ٹریپ استعمال ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے, وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے. تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں. جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تنظیم سازی تھی کیا
کہ میں 4:40 پر جب پاپ ہٹی ہے میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں. ابھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں. اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس. اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل, ATM کارڈس, پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ. تو اس نے 2,87,000 روپیہ نکلوایا, جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی, جو آتا ہے میسج آتا ہے بینک کا, اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے. تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے, پھر پیسے کیا کرنے آپ نے. پھر مجھے ڈرایا گیا, او تو اتنا بڑا آدمی, میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے. ہی واز ٹاکنگ ٹو می اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے, جان بچ جائے گی. میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں. کرتے کرتے انہوں نے مجھے, ایک SP کا فون آ رہا ہے, اس کو باہر فون کرنے چلے گئے ہیں. آرڈر آیا جی انہوں پار کر دو. میں جی پار کر دو. اور تینوں موت کو ڈر نہیں لگتا. میں کہ لگتا ہے اللہ معاف کرے, لیکن اب تو بعد میں موت تو یقین ہے میرا. آئی کانٹ پے یو دس مچ آف منی. کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں آئی کین ارینج فار 10 لاکھ آف روپیز. تو میں اپنے دوست کے سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گریوٹی آف دا ایشو بتانا پڑے گا. نہیں گریوٹی آف ایشو نہیں بتانا. میں نے فون کیا, میرا دوست اس وقت سو رہا تھا, آل ہیئر, حفیظ صاحب. اس کے بعد انہوں نے 10 لاکھ کسی کی کرنا ہے, 20 لاکھ تو تیری ریکی تے لگ گیا ساڈا, سال تو اسی تیری ریکی کر. 6:30 بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا, مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں, مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ. پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کوئی 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ انکار کرو یار. پھر مجھے باہر نکالا, بولو کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. پھر ہی فائر, انہوں نے پہلے ٹریور لوڈ کیے ہیں, فائر کیا, وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں. پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس. اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں. پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد. کیا جگہ ٹھیک ہے, یہ تھے مار کے نہر سوٹن. پھر خاموشی چھائی رہی ہے. 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے, پھر آگے نکلے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے. پھر کہا یہاں مارو, یہ جگہ صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے. 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے وہاں 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے. کچا تھا روڈ. وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے. اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی. 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی. اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جو اس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا, ایک آگے کلاشنکوف والا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے. میری لیفٹ سائڈ کے اوپر جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھیں. 2 آگے کھڑی تھیں اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل, سر یہ آپ کا پرس, سر یہ آپ کے ATM کارڈ, آپ جائیے سر. آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے, وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے گا. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے. انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے. انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی. انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے ہے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے. رستے میں یہ رحمان گارڈن آتا ہے اس سڑک کے اوپر, اور میں 1:45 بجے گھر پہنچ گیا.
اس کیس میں تو انہوں نے خاتون کو استعمال کیا اور خاتون جو ہے وہ ایک فین بن کے انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کی بہت فین ہوں پرانی، اور اس دوران میں اس نے بات چیت ان سے کرنی شروع کی۔ صرف 23 سال کی ایج میں وہ اتنا بڑا گرو، اتنا بڑا نیٹ ورک لے کر چل رہی ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز بھی کیا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر رکھا ہے، آئس بھی کرتے ہیں، منشیات بھی استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمیں ہائی پروفائل ٹاسک دیے گئے ہیں وہ ہم نے 100% اچیو کی۔ اور تین موت کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میں کہ لگتا ہے اللہ معاف کرے، لیکن رب تو بعد میں موت تو یقین ہے میرا۔ مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ جب ان کو کافی زیادہ مارا کیا جدو کو، تو ظاہری بات ہے 60+ ان کی ایج ہے، تو یہ بے بس سے اکیلا بندہ 1 کروڑ روپے تقریباً ان سے پیسے بھتے کا مطالبہ کیا گیا۔ سر آمنہ روج کی فیملی سے رابطہ کیا گیا؟ کیا وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ آمنہ روج کب سے اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ ابھی ان کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی فیملی میں کوئی ملزمان نہیں تھے، اس لیے ہم نے فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، ان کو پتہ لگ چکا ہوگا شاید۔ آپ نے بتایا کہ خلیل الرحمان قمر کے علاوہ بھی 2 ایسے بزنس مین ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر چکے ہیں، ان سے کتنے مالیت کا نقصان یہ لوٹ چکے ہیں یا نقصان کر چکے ہیں؟ کیا ان کا طریقہ واردات بھی اسی طرح کا تھا جس طرح خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ابھی برتا یہ گیا چونکہ ڈیورنگ انٹیروگیشن ہمیں وکٹمس کا پتہ لگا ہے، اور وکٹمس کو ہم رابطہ کر رہے ہیں، کنونس کر رہے ہیں کہ یہ وہ کریں، ہماری ان رائٹنگ کمپلینٹ کریں تاکہ ہم اس پہ FIR درج کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ابھی وہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہمیں۔ اچھا سر، یہ خلیل الرحمان قمر بھی FIR درج نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ 15 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، پھر 21 کو جا کے FIR رپورٹ ہوتی ہے۔ پولیس نے FIR سے پہلے ملزمان پکڑ لیے، یہ ایک بڑی کارروائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر پولیس کام کرنا چاہے تو ملزم نہیں بچ سکتا، تو آرگنائز کرائم یونٹ اسی طرح ہی کام کرتی رہتی ہے، جو ملزمان پکڑتی ہے، اور آئے روز پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ہم ٹاسکنگ جو بھی ہمیں دی جاتی ہے آرگنائز کرائم یونٹ کو، اس کو ہم پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں، سیریسلی ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کے ہماری جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ ڈفرینٹ ٹاسکنگ ہم ان کی کرتے ہیں۔ کسی کو ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ لگاتے ہیں، اور کسی کو ریڈز پہ لگاتے ہیں، اسی طرح کسی کو ہیومن انٹیلیجنس پہ لگاتے ہیں، اور کسی کو کوآرڈینیشن ود کمپلیننٹس اس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری ٹاسکنگ بڑی کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اچھی پروفیشنل ایکسپیرینس ٹیم ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنے بھی ہمیں ہائی پروفائل ٹاسک دیے گئے ہیں وہ ہم نے 100% اچیو کیے۔ سر، اس گینگ کی گرفتاری کے پیچھے آپ کا کون سا سرکل ہے؟ DSP ماڈل ٹاؤن ہے CIA ہمارے فیصل شریف صاحب، ان کے ساتھ انسپیکٹر عمران یوسف ہے، افضل ہے، یہ تمام ٹیم کے ممبرس ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہ ٹیم کام کرتی رہے گی اور انشاءاللہ تمام تر یہ ملزمان کو بے نقاب کیا جائے گا؟ ہم نے اس کے علاوہ ہمارا تو مین ٹاسک ہے کہ جو لاہور کے اندر سٹریٹس ہیں ان کو سیف کیا جائے۔ رابری، ڈکیتی، برگلری، کرائم اگینسٹ پراپرٹی، ہینس کرائم، بلائنڈ مرڈرز، ان کو ہم کڈنیپنگ فار رینسم، ان کو ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی وہیکل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ، اس طرح کے کیسز، تاکہ جو مین ہمارے مال جان کا تحفظ ہے لاہور میں وہ یقینی بنایا جا سکے عوام کے لیے۔ تو اس پہ ہمارا مینڈیٹ بڑا کلیئر ہے، تو مینلی ہمارا فوکس وہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹاسکنگ ہوتی ہے اگر کوئی کیس ایسا ہو جس میں آرڈینری جو ہماری انویسٹیگیشن کی یا آپریشن کے یونٹس ہیں، چونکہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں اپنے دوسرے ٹاسکنگ میں بھی، تو اس لیے پھر ہمیں اگر اسپیشلی اسائن کیا جائے وہ کیس تو پھر ہم اس کو لیتے ہیں، ادروائز ہم اپنا فوکس رکھتے ہیں رابری اور ڈکیتی کو فائٹ کرنے۔ سر، خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ اغوا کا تھا یا ہنی ٹریپ تھا؟ یہ بیسکلی اغوا ڈکیتی کا کیس ہے جس میں ہنی ٹریپ کو استعمال کیا گیا۔ ہنی ٹریپ کو استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، آرگنائز کرائم یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اس گینگ کو، اس نیٹ ورک کو بریک کیا ہے، اور اس نیٹ ورک کے 12 ملزمان گرفتار کر لیے، جن میں 2 خواتین ہیں، 10 مرد حضرات ہیں، اور 2 جو مرکزی ملزمان ہیں وہ بھی ابھی مفرور ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں، اور مال ٹاؤن CIA کی طرف سے یہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر ڈرامہ نگار کے جو ملزمان تھے وہ تمام تر ملزمان گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروا دیے ہیں، اور یہ ہنی ٹریپ کا واقعہ تھا، اور خلیل الرحمان قمر رات گئے اس کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر اپنا جو ملزمان ہے وہ دیگر بلائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر گاڑی میں بٹھا کر
ننکانہ صاحب کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان سے جو ATM کارڈ کے ذریعے رقم بھی نکلوا لی گئی اور اس کو مارا بھی اور کافی نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد وہ پھر اندھیرے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان فرار ہو جاتے ہیں اور اس نے چھوڑ کر ڈرامہ نگار جو خلیل الرحمان ہیں ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر اپنی گاڑی پر واپس گھر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور پولیس نے عوام کے جان مال کو تحفظ دیتے ہوئے تمام تر ملزمان گرفتار کر لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے، وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے۔ تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں، جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں 4:40 پر جب پاؤ پھٹی ہے میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں۔ ابھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس، اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل، ATM کارڈز، پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ، تو اس نے 2,87,000 روپیہ نکلوایا، جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی جو آتا ہے میسج آتا ہے بینک کا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے، پھر پیسے کیا کرنے آپ نے؟ پھر مجھے ڈرایا گیا، تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے، جان بچ جائے گی۔ میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک SP کا فون آ رہا ہے، اس کو باہر فون کرنے چلے گئے ہیں، آرڈر آیا جی انہوں پار کر دو۔ میں جی پار کر دو، اور تینوں موت کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہ لگتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اب تو بعد میں موت تو یقین ہے میرا، آئی کانٹ پے یو دس مچ آف منی۔ کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں آئی کین ارینج فار 10 لاکھ روپیز، تو میں اپنے دوست کے سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گریوٹی آف دا ایشو بتانا پڑے گی۔ نہیں گریوٹی آف ایشو نہیں بتانا۔ میں نے فون کیا، میرا دوست اس وقت سو رہا تھا، ہی از آل ہیئر، حفیظ صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 10 لاکھ کسی کی کرنا ہے، 20 لاکھ تو تیری ریکی تے لگ گیا ساڈا، سال تو اسی تیری ریکی کر۔ 6:30 بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا، مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں، مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ۔ پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کوئی 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ انکار کرو یار۔ پھر مجھے باہر نکالا، بولو کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ۔ پھر ہی فائر، انہوں نے پہلے ٹریور لوڈ کیے ہیں، فائر کیا، وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں۔ پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس۔ اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد، کیا جگہ ٹھیک ہے، یہ تھے مار کے نہر سوٹن۔ پھر خاموشی چھائی رہی ہے، 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے، پھر آگے نکلے ہیں۔ پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے، پھر کہا یہاں مارو، یہ جگہ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے۔ 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے وہاں 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے، کچا تھا روڈ، وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں۔ پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی۔ کوئی 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے۔ اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی، اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا۔ تو میری گاڑی روکی اس نے، وہ ہیکر جس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو۔ ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا، ایک آگے کلاشنکوف والا تھا، یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے۔ میری لیفٹ سائڈ کے اوپر
जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी, 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपकी ATM कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे ATM कार्ड में पैसे होंगे, वहाँ उस पे से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा, शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से, रास्ते में ये रहमान गार्डन आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:45 बजे घर पहुँच गया। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन फैसल शरीफ। इनसे जानते हैं इस जुर्म कहानी के पीछे किरदार कितने थे और कितने किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने गिरफ्तार होने वाले बाकी हैं। खलीलुर रहमान कमर के हवाले से सर, एक हनी ट्रैप का शिकार होना और एक मरूफ ड्रामा निगार, इनको आपने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ये किस तरह ट्रैप होते हैं और किरदार कौन कौन से हैं? कितनी खवातीन गिरोह पर मुश्तमिल ये गिरोह है? अस्सलाम वालेकुम। ये खलीलुर रहमान कमर साहब को जिन लोगों ने ट्रैप करके अगवा किया, वो तकरीबन 16 रुकनी गैंग है, जिनमें से तकरीबन 3 खवातीन थी और बाकी तमाम जो मर्द थे, उनमें से हमने 12 लोगों को गिरफ़्तार किया है अभी तक, और मज़ीद जो है वो बाकी की तलाश जारी है। और इनके कब्ज़े से काफ़ी हमने मिक़दार में असलहा और इनके कब्ज़े से जो अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ वो तमाम रिकवर की हैं, और वायरलेस सेट्स, और बाकी मुलज़मान की तलाश जारी है। सही, ये सुंदर से किडनैप होते हैं? हाँ जी, बैरियर टाउन से। और अपने घर से बैरियर टाउन तक जाते हैं जी। तो रजामंदी के साथ जाते हैं, और वहाँ पर 15-20 दिन से रास्ते में भी थे वो। और क्या इन्हें मालूम नहीं था कि इनके साथ हनी ट्रैप हो रहा है? अगर किसी बंदे को मालूम हो कि वो अगवा होने वाला है, फिर तो उसने नहीं जाना था ना। ज़ाहिर बात है कि उनको धोखे में रखा गया। उन्हें ये कहा गया कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और मैं एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ, और उन्हें नहीं ये अंदाज़ा था, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है बंदा, वो तो ज़ाहिर बात है उसके साथ शोबिज़ के हवाले से जब उसने कहा कि मैं मॉडल हूँ, उसने रब्ता किया, तब तक तो वो बाकी गिरोह के बाकी अरकान तो मंजर आम पे नहीं थे। वो तो ऐन उस दिन आए हैं जब उनको अगवा किया गया जिस दिन, और वो प्लान तो उनका आपस में अलहदा बना हुआ था। ये उसमें वो खातून शामिल नहीं थी उस वक्त तक, जब तक उनको अगवा कर नहीं लिया गया तब तक वो लोग मंजर आम पे नहीं आए थे। तो इसलिए ये कहना कि खलीलुर रहमान साहब को इस बात का इल्म नहीं था, डेफिनेटली उनको इस बात का इल्म नहीं था, अदरवाइज़ वो जाते ही ना वहाँ पर। जब ये किडनैप होते हैं सर, फिर खतून के अलावा भी और भी किरदार सामने आते हैं, क्योंकि अकेली खतून या 2 खवातीन ही नहीं अगवा करने में मुलविस थी, बल्कि पूरा एक गिरोह था। इस नेटवर्क को आपने ब्रेक किया। कहाँ कहाँ से लीड मिली और कहाँ कहाँ से इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में आप कामयाब हुए? ये असल में इलाका थाना सुंदर है, उसमें बैरियर टाउन काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। वहाँ पे जहाँ पे इनको इनवाइट किया गया, बेसिकली वो अपार्टमेंट्स हैं, और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक फर्निश्ड अपार्टमेंट इन्होंने किराए पे लिया। फिर इसी जो नेक्स्ट जो इनकी मुलाकात थी, उसमें वो जब बुलाया गया तो वो एक और जगह थी, वो भी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक फर्निश्ड अपार्टमेंट था, वहाँ पे बुलाया गया। वो लोकेशन चेंज थी। तो जैसे ही ये वहाँ पे गए हैं और अंदर एंटर हुए हैं, तो साथ ही वो इनका कहना था कि वो कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आके तो इनको यरगमाल बना लिया। उसके बाद ये इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद इनको काफ़ी डराया धमकाया गया, और 1 करोड़ रुपये तकरीबन इनसे पैसे भत्ते का मुतालबा किया गया, और बसूरत दीगर उनको कहा गया कि तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसके बाद इनके कब्ज़े से जितनी अशिया थी, मोबाइल, घड़ी और ATM कार्ड, वो सारे उन्होंने छीन लिए गन पॉइंट पे। इनके ATM मशीन पे जाके इनके ATM से अकाउंट में से
جو ان کی لمٹ تھی وہ تقریباً 2,87,000 روپیہ بنتا تھا، وہ انہوں نے وڈرا کروائے، اور کروانے کے بعد پھر ان کو بقایا رقم کے لیے وہ مارتے ہوئے ساتھ لے کے اٹھا کے گن پوائنٹ پہ اغوا کر کے، اس کے بعد پھر کیونکہ وہ 3 گاڑیوں پہ آئے تھے، 16 لوگ تھے اور ان کی گاڑی بھی ساتھ لے گئے ساتھ، تو یہ بے بس تھے، یہ اکیلا بندہ تھا، تو ان کو پھر مختلف جگہ پہ پھراتے رہے، پھر ایک جگہ پہ جا کر انہوں نے ننکانہ ضلع کی حدود میں شرکپور روڈ پہ تقریباً انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ پہ ویرانے میں لے جا کے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے فائر بھی کیا ان کی پاؤں کی طرف کر کے، جو ان کو لکیلی نہیں لگ سکا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو پیسے منگوانے کے لیے ان سے فون بھی کروائے، انہوں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس نے کہا کہ جی میں 10 لاکھ روپے آج ارینج کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ آج فوری طور پہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں کس طرح لے کے آؤں۔ تو پھر جب ان کو کافی زیادہ مارا گیا زیادہ کو، تو ظاہری بات ہے 60+ ان کی ایج ہے، تو ایک جب ان کی حالت تھوڑی غیر ہوئی تو وہ لوگ ڈر گئے اور ان کو ایک جگہ پہ ویرانے میں پھینک کے، تو انہوں نے ساتھ گاڑی بھی وہیں پہ چھوڑ دی اور کہا کہ جی تم چابی پکڑو اور تم چلے جانا یہاں سے۔ تو اس طریقے سے یہ پھر بیچارے لوٹے پٹے جو ہے وہ گھر پہنچے، اور ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ کسی ان کی جان بچ گئی، اور کسی یہ ایک خدا نخواستہ کوئی ایک اس سے بھی زیادہ کوئی سنگین ان کے ساتھ واردات ہو سکتی تھی جس میں ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ بھی تھا۔ اس جرم کہانی کے پیچھے جو 2 خواتین ہیں اور ایک منظم گروہ ہے، اور منظم سازش کے تحت کئی سال انہوں نے کہا کہ ہم بہت عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے آپ کو ٹریپ کرنے کی، آپ کو اغوا کرنے کی، ہمارے تو پیسے بھی اتنے زیادہ لگ گئے اور تم صرف 2 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ پھر کیا ماجرا تھا، کیا انہوں نے انکشافات کیے ملزمان نے، وہ ذرا بتائیے گا۔ ابھی تو ملزمان جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے بند ہیں، ابھی جب شناخت ہو کے آئیں گے ریمانڈ پہ پھر ان کی انٹروگیشن ہوگی۔ بیسیکلی جو ابتدائی تفتیش تھی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے علاوہ بھی 1-2 لوگوں کو اس کا نشانہ بنا چکے ہیں اسی قسم کی وارداتوں کو۔ نہیں، خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے کتنے دن کی ان کی پلاننگ تھی، پھر کس طرح انہوں نے پلان انیشیٹ لیا؟ انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کے لیے پلان کیا ہوا تھا، ادروائز وہ ننکانہ سے شیخ پورہ اور لاہور کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے، تو وہ اچانک تو نہیں 16 بندے اکٹھے ہو گئے، وہ ایک پورے پلان کا حصہ تھے، اور اتنا اسلحہ جدید جس میں کلاشن کوف بھی شامل ہے اور 9mm پسٹلز بھی اور خنجر بھی اور ساری چیزیں انہوں نے ارینج کی۔ تو جو ان کے قبضے سے گاڑیاں نکلی ہیں وہ بھی ٹیمپرڈ ہیں، ان کے بھی فورینسک کروا رہے ہیں ہم۔ تینوں گاڑیاں ٹیمپرڈ ہیں؟ جی، تینوں گاڑیاں ٹیمپرڈ ہیں۔ جس گاڑی میں وہ اغوا کر کے گھومتے رہے لاہور سے ننکانہ صاحب گئے، راستے میں ناکے بھی آتے ہوں گے، کسی نے روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں؟ یہ ارلی مارننگ تقریباً 9 محرم کی صبح کا واقعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ساری نفری ساری محرم ڈیوٹیز پہ لگی ہوتی ہے اوبیسلی 9 اور 10 محرم کو، تو ناکہ بندی اور ان پوائنٹ سے ان گاڑیوں کا گزرنا، اور اس وقت اتنی چیکنگ اور ارلی مارننگ میں اس طریقے سے نہیں ہو سکتی محرم کے دنوں میں اسپیشلی، تو انہوں نے اسی دن کا انتخاب کیا جان بوجھ کے، تاکہ جب پولیس کی سرویلنس ذرا کم ہوگی۔ شاطر گروہ تھا یہ۔ جی ڈیفینیٹلی۔ تو آمنہ روج سے جب آپ نے ابتدائی تفتیش کی تو اس کے مطابق وہ اکیلی پلان کر رہی تھی، پھر بعد میں یہ سارے لوگ ملزمان ایک فیصلہ کیا اور پھر نہیں، اس کے ساتھ پلاننگ میں سٹارٹ سے ہی حسن شاہ اور ممنون یہ 2 لوگ تو شروع سے ہی شامل تھے، باقی بھی سارے انہوں نے ساتھ ملائے ہیں اپنے ساتھ۔ تو حسن نامی جو ملزم ہے اور اس کا ایک ساتھی وہ ابھی تک مفرور ہیں؟ جی، وہ مفرور۔ ان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ تو شمائل کا کیا رول ہے، شمائل بی بی کا؟ ان کی آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ دوستی ہے، بہنیں ہیں، یہ دوستی ہے، آپس میں ڈانس پارٹیز پہ اکٹھی ہوتی ہیں، آئس کا نشہ کرتی ہیں، شراب اور آئس کا، تو یہی ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے ساتھ مرد حضرات گینگ بنایا تھا، کیا وہ پیسے دے کے اس گینگ کا حصہ بنے تھے یا ان کے ساتھ پہلے ہی پارٹیوں میں ساتھ ہوتے تھے؟ نہیں، ان کو اسی واردات میں جو پیسے حاصل ہونے تھے اسی میں سے ان کو حصہ دینا تھا، تو کچھ لوگ ان کے پے رول پہ بھی تھے جو ان کے بطور ملازم اور گن مین کے طور پہ وہ ساتھ رکھتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی 2 ایسے
ہائی پروفائل کیسز سامنے آ چکے ہیں, یہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں, اور اسی طرح ہی انہوں نے طریقہ واردات سیم ہی تھا ان دو پرسنالٹیز کے ساتھ بھی اغوا کرنے کا. جی ان کو ہم ٹریک کرنے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈرتے ہوئے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ اتنے اسٹرانگ نروس کا نہیں ہوتا کہ جو جا کے کمپلینٹ پولیس میں کروائے, اتنے 16 لوگوں کا مسلح جن دیکھے ہوں. تو انہوں نے جو کمپلینٹ کہیں پہ اپنی رجسٹر نہیں کروائی تھی, تو وہی ہم چیک کر رہے ہیں. مزید بھی ان کی تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے کی, کیونکہ ایک جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں ان میں سے 3 لوگ ریکارڈ یافتہ ہیں. ایک قتل کا حسن شاہ جو ہے 302 کا سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے. اچھا, باقی بھی 2 لوگ اور مزید جو ہے مختلف مقدمات کے ریکارڈ یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. جب خلیل الرحمان قمر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپ کی سرپرستی میں ٹیم جاتی ہے تو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ نہیں, شکر الحمدللہ یہ نوبت نہیں آئی. تو کون تھا جس نے رائفل پولیس پر تان لی اور پھر فرار ہونے کی کوشش کی؟ کیا وہ پکڑا گیا تھا؟ سب پکڑے گئے, وہ 12 لوگ ہم نے گرفتار کیے ٹوٹل. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ صورتحال ہے. ہنی ٹریپ کے واقعات ہم دیکھتے تھے کہ رونما ہوتے ہیں, لیکن لاہور جیسے شہر میں بھی اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور CIA آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے ایک بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ہنی ٹریپ میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے.